Assalamu alaikum dosto, welcome once again to another episode of Once Upon a Time with Khalid and I'm only on Glamora. पिछली 3 किस्तों से हम इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके वो वाक़यात जो कुरान करीम में मौजूद हैं, बाइबल में भी मौजूद हैं। तो आइए देखें हमने आपको अब तक क्या बताया। और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो हालिया जो इस वक्त आप मुल्क इराक़ देखते हैं, यानी जिसको बाबुल कहा जाता है, पुरानी ज़बान में बेबीलोनिया भी कहा जाता है, वहाँ मबूस हुए, वहाँ उनकी पैदाइश हुई और वहाँ उन्होंने परवरिश पाई। उस ज़माने में बादशाह जो था वो नमरूद था, जिसको बाइबल में निम्रॉड कहा गया है। नमरूद जो था उसने खुदाई का दावा कर दिया, उसने कहा कि मैं खुदा हूँ। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ गए उनके बुत खाने में और उन्होंने देखा बहुत सारे बुत हैं। उन्होंने एक कुल्हाड़ा उठाया, एक्स, उन्होंने सारे बुतों को तोड़ना शुरू किया कि पहले तो उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए, फिर एक जो बड़ा बुत था उसके गले में वो कुल्हाड़ा डाल दिया। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब ये जवाब नमरूद ने सुना तो इरादा किया कि इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। दोस्तों कहते हैं आग इतनी शदीद थी कि मीलों मील दूर लोग हो गए और कोई उनके करीब नहीं जा सकता था। एक छोटा हुदहुद था, हुदहुद वुडपेकर को कहते हैं, तो वो अपनी चोंच में ऐसे पानी लेके ना वहाँ जाने की कोशिश करता। तो उसके बर्ड्स ने कहा तुम पागल हो गए हो, इतना सा तो पानी, तुम इतनी बड़ी आग तुम कैसे बुझाओगे? उसने कहा मुझे नहीं पता कि बुझेगी कि नहीं, बट मेरे बस में इतना ही है। जो कुन फयकून का मालिक है, यानी जो कहता है हो जा तो हो जाता है। उसने कहा है आग इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। इब्राहिम यहाँ गए, आग में गिरे, कहते हैं वो ऐसी ठंडी हो गई जमीन आग के बीच में कि गुलजार बन गया। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा जब तू लोगों को मार देगा, जब तेरी मखलूक बिल्कुल मिट्टी हो जाएगी, हड्डियां चूरा चूरा हो जाएंगी, तो तूने दोबारा जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह ने कहा अच्छा तो ऐसा करो तुम 4 परिंदे ले लो। तो जब अल्लाह ने कहा कि अब उन जानवरों को तुमने पाल लिया है, वो तुम्हारी आवाज़ के से आ जाते हैं, दे आर टेम्ड, तुम्हारे पेट्स हो गए हैं, अब उनको काटो और उनको सबके टुकड़े कर लो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, 4 हिस्सों पे रख दिया, आगे बीच में। अब अल्लाह ने कहा इब्राहिम अब इनको अल्लाह के हुक्म से तुम बुलाओ। उन्होंने उनका नाम लिया। तो वो जो इंडिविजुअल परिंदे का टुकड़ा था, कहते हैं यूं हवा में उड़ा, अपने अपने हिस्से से वो जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया और वो पर्टिकुलर एक परिंदा सामने आ गया। दोस्तों आपने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पे ईमान लाना, नमरूद को चैलेंज करना, नमरूद का उनको आग में फेंकना, अल्लाह को उस आग को गुलजार बनाना और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान क़ल्ब देना। किस तरह कि जानवरों के ज़रिए, जो उनके पेट्स थे, वो भी आपने वाक़या सुना। आज जो किस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो हमारे दीन में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो सुन्नत हम साल में लाजमी एक दफ़ा ज़रूर बजा लाते हैं। जो हुज्जाज कराम हज करने जाते हैं उनके लिए फ़र्ज़ है, और जो हम यहाँ होते हैं वो सुन्नत इब्राहीम पे अमल करते हैं, और वो है क़ुरबानी। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र काफ़ी हो गई थी। जनाब सारा अलैहिस्सलाम उनकी बेगम थी, उन्हें कोई औलाद नहीं होती थी। जनाब इब्राहीम यूँ तो बहुत अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे, आपने देखा किन किन मुश्किलात से वो गुजरे, लेकिन दिल में ख्याल तो था कि काश मेरा कोई अहल होता, मेरा वारिस होता। तो अल्लाह ताला ने जनाब सारा के दिल में ये बात डाल दी, जाओ तुम अपने मियाँ पे एहसान तो करो। जनाब सारा ने अपने शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपकी परेशानी को जानती हूँ, देख रही हूँ, तो आप क्यों नहीं मेरी जो कनीज़ है हाजरा, इससे निकाह कर लें, हो सकता है अल्लाह उसके ज़रिए आपको एक नेक साले औलाद दे दे। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जनाब हाजरा से निकाह किया
اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا اسماعیل عطا کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم کر رہے تھے، ہم نے کہا تھا ابو الانبیاء ہیں۔ اچھا جناب اسماعیل علیہ السلام یہاں ہوئے تو جناب سارا ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں ایک چیز تو کھٹکی نا کہ اچھا اللہ نے ان کو دے دیا مجھے نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، وہ لمبا واقعہ ہے وہ پھر کسی دن آپ کو سناؤں گا، لیکن یہ بتا دوں کہ جناب سارا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نیک فرزند عطا کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی طفیل، اس کا نام تھا اسحاق۔ تو جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد جتنی نکلی وہ بنی اسرائیل کہلائی، اور جناب اسحاق ہی کی نسل سے تمام انبیاء بنی اسرائیل کے آئے، موسیٰ، عیسیٰ، یونس، یعقوب، داؤد، سلیمان علیہ السلام وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے آگے کوئی پیغمبر نہیں آیا ٹل خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب اسماعیل کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ جب اسماعیل علیہ السلام 10-11 سال کے ہوئے، آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ پورا کہ جب جناب اسماعیل چھوٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ جاؤ تم جا کے چھوڑ کے آ جاؤ، تو وہ وہاں فلسطین کے علاقے سے، عراق کے علاقے سے نکلے، وہاں آ کے انہوں نے حجاز جس کو کہا جاتا ہے جو اب مکہ ہے، وہاں ایک بالکل ایک اجاڑ زمین تھی، بنجر زمین پہ لا کے چھوڑ دیا اور کہا بھئی اللہ کا حکم ہے۔ اور جناب حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے جو اللہ کا حکم ہے ہم سر تسلیم ہم کرتے ہیں، اور وہ سارا واقعہ کہ ان کے پیروں سے زمزم جاری ہوا اور وہ صفا مروہ میں دوڑی، وہ سارا واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ اللہ بیان کرتا ہے قرآن میں کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، حلال کر دو چھری سے۔ کیسا امتحان، بڑھاپے کی اولاد ابھی جوان ہو رہی ہے، جو اولاد والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن خلیل اللہ ہے، وہ گئے اپنے بیٹے کے پاس، کہا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، ابھی حکم نہیں خواب دیکھا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ کوئی بات عبث نہیں کرتے، کوئی بیکار نہیں ہوتی، کوئی گفتگو فضول نہیں ہوتی، ان کے خواب تک سچے ہوتے ہیں۔ بات تو دور کی بات ہے، خواب میں کس کا بس تھوڑی چلتا ہے۔ اب میں کل کو خواب میں دیکھ لوں کہ میں مکہ مدینہ سے ہوا آیا تو میں مکہ مدینہ تھوڑی گیا تھا، خواب میں گیا تھا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام جن کے اندر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رگوں میں تھے، انہوں نے کہا بابا آپ کو جو اللہ نے حکم دیا آپ وہ کریں، آپ مجھے بے شک صابروں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ کے حکم سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا۔ جو لوگ آپ میں سے حج پہ گئے ہیں وہ مقامات انہوں نے دیکھے ہیں جہاں رجم کیا جاتا ہے، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان، ہے نا، وہ بنی ہوئی ہے پہاڑی، اب تو خیر بہت بڑا کر دیا۔ تو وہ مقامات ہیں جہاں چھوٹا شیطان ہے، بڑا شیطان، وہ ابلیس تو پھر بیچ میں آیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کا کوئی حکم بجا لا رہے ہوں اور ابلیس آپ کو بہکائے نہیں، چاہے وہ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، دل میں خیال بن کے آئے، کان میں کوئی وسپر آئے آپ کے، یا کوئی باہر سے شخص آئے کہ ارے چھوڑو نماز بعد میں پڑھ لینا، ابھی ہم وہاں ہوا ہیں وہ چلے جائیں گے، وہ سب ابلیس کے کام ہیں۔ اینی ویز، تو پہلے تو ابلیس نے دیکھا کہ ارے ابراہیم تو کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اولاد دی اللہ نے، اور وہ اللہ نے خواب میں کہا کہ قربان کر دو، اور وہ تیار ہو گئے اس کے لیے۔ ابراہیم لے کے چلے اسماعیل کو، کہا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ جناب اسماعیل نے کہا ہاں بالکل آپ کیجئے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ ابلیس پہلے گیا، جب وہ نکلے ماں کے پاس گیا، حاجرہ کے پاس، ارے تم کیا کرتی ہو، نکلو، بھاگو، گھر سے باہر جاؤ، روکو اپنے شوہر کو، جوان بچے کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ کوئی خوابوں پہ بھی کوئی کرتا ہے ایسا کام، حکم تھوڑی آیا، خواب دیکھا ہے۔ بی بی حاجرہ علیہ السلام، اللہ ان کے درجات بلند کرے، سلام ہو ایسی نبی کی بیوی پہ کہ جس کو حکم نبی کی بیویوں کو قرآن میں بھی ہے نا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں بیٹھے رہو، گھروں سے باہر نہیں نکلنا۔
انہوں نے اس کو یاد رکھا، کہا کہ چلا جا، تو جب اللہ کے حکم کے خلاف مجھ سے کروا رہا ہے تو تو واقعی ابلیس ہے۔ تو انہوں نے اس کو کنکر مارا، وہ ہو گیا ایک شیطان۔ وہ وہاں سے دوڑتا ہوا گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہا ابراہیم تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے میں تمہارا بڑا بارش آیا بڑا شریف بن کے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ ارے دیوانے کو خوابوں کا بھی کوئی پتہ ہے؟ خواب تو خیال ہے، آ گیا، تو ہوش میں آیا ہوتا ہم کہتے کہ ہاں واقعی میں خواب آ گیا، چلو سچی میں کوئی وحی آئی ہے، فرشتہ آیا، یہ تو تمہارے سامنے ایک خواب ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ تو مجھے بہکاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے بھی پتھر مارا، یہ ہو گیا بڑا شیطان۔ پھر آیا درمیان چھوٹا شیطان۔ چھوٹا شیطان کیا؟ اسماعیل کے پاس بھی آیا کہ دیکھو تمہارا باپ نعوذ باللہ من ذالک دیوانہ ہو گیا ہے، بابلا ہو گیا ہے، ارے ہذیان، اس کا دماغ نہیں چل رہا۔ جو پیغمبر کی عقل پہ شک کرے نا دوستو، وہ ابلیس ہوتا ہے، یاد رکھنا ہمیشہ۔ تو اس نے یہ کہا، اور اسماعیل نے کہا تم شک کرتے ہو میرے باپ پہ جو پیغمبر ہے؟ اسماعیل بھی پیغمبر، وہ اسماعیل نے بھی پتھر مارا۔ یہ تو ہو گئے تین شیطانوں کا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا دیکھ، مجھے ڈر ہے کہ تجھے قتل ہوتا دیکھ کے میں کہیں اللہ کے حکم سے ٹل نہ جاؤں، نافرمانی نہ کر جاؤں، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، میں تیرے ہاتھ پاؤں باندھ دیتا ہوں تاکہ تو ہاتھ چھڑا کے نہ بھاگ جا، اور تو میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ تو ایسا ہی ہوا، اور وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھرا نکالا اور کہا کہ اللہ تیرے حکم کے مطابق تیرا عطا کیا ہوا اسماعیل میرا بیٹا میں تیری راہ میں قربان کرتا ہوں، اور چھری چلایا۔ لیکن چھری چلائی تو چھری کاٹتی نہیں تھی اسماعیل کو، جلاتے تھے کاٹتی نہیں تھی، جلاتے تھے کاٹتی نہیں تھی۔ تو انہوں نے چیخ کے کہا چھری سے، تو سمجھتی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے، میں خلیل اللہ ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو کاٹ۔ چھری اللہ کے فضل سے گویا ہوئی کہ ابراہیم تو ایک دفعہ کہتا ہے کاٹ، اللہ مجھے 70 دفعہ کہتا ہے کہ نہ کاٹ۔ تو چلاتا تو جبرائیل آ کے اس کو پلٹ دیتے ہیں تاکہ وہ چھری لگے نہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تمہاری قربانی قبول کی، تمہارے بیٹے کو زندہ چھوڑا۔ اللہ نے جنت سے ایک مینڈا، ایک دمبا اتارا، اور ساتھ یہ آیت آئی کہ ابراہیم تیری قربانی کو ہم نے ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اس قربانی کو جو ابراہیم نے وہ خواب سچا کر دکھایا، ذبح عظیم سے تبدیل کیا۔ دوستو ذبح عظیم کو پھر ہم کبھی آپ کو بتائیں گے کہ ذبح عظیم کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان سے بڑا تو ہو نہیں سکتا دمبا، چاہے وہ عام انسان، مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو وہ تو پیغمبر تھے، ان سے بڑا دمبا کیسے ہو جائے گا۔ سو پروردگار عالم نے ابراہیم کی قربانی کو قبول کیا، اور اللہ نے کہا کہ ہاں ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اور ہم نے تیری قربانی کو بدل ڈالا ذبح عظیم سے۔ اور وہ قربانی کا جذبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں جاری و ساری ہو گیا۔ اسی لیے اس پہ ایک کانفلکٹ آتا ہے، وہ میں جہاں کانفلکٹ کی بات نہیں کروں گا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ان کا لقب ہے، اور ایک جناب عبداللہ رسول اللہ کے والد، وہ اس کی تفصیل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم جو یہ چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں تو اس میں برکت دے، ہمیں اپنے خلیل کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے کلام کو، تیرے نام کو سمجھ سکیں، تیری مہربانی کو سمجھ سکیں، اور تیرا شکر ادا کر سکیں۔ دوستو till next time، خدا حافظ۔